औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह आले इमरान का आगाज़ करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि वो दोनों क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएंगी कि गोया वो दो बादल हों या दो साहिबान या सफ़ बांधे परिंदों की दो टुकड़ियाँ हों और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। और ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान और इन कुरान वालों को जो इस पर अमल करते थे लाया जाएगा, तो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान कुरान मजीद के आगे आगे होंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की 3 मिसालें बयान की। मैं इन मिसालों को अब तक नहीं भूला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया वो दो बादल हैं या दो साइबान जिनके दरमियान खूब रोशनी हो रही है, या वो कतार बांधे हुए परिंदों की दो टुकड़ियां हैं। यह सूरतें अपने असहाब की तरफ से झगड़ा करेंगी। ये भी मुस्लिम की रिवायत है। आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम। आयत नंबर 2 अल्लाह वो है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है। यानी कि अल्लाह सिर्फ एक ही माबूद है। और अल हई और क़य्यूम अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़ात हैं। हई का मतलब है कि वो अज़ल से है और अब तक रहेगा, इसे मौत नहीं, फ़ना नहीं। और क़य्यूम का मतलब है कि वो सारी कायनात का कायम करने वाला मुहाफ़िज़, निगरान है। सारी कायनात इसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। आयत नंबर 3 इसने तुझ पर यह किताब हक के साथ उतारी, इसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, और इसने तौरात और इंजील उतारी। यहाँ पर अल किताब से मुराद है कुरान मजीद, और बिल हक से इसका सच्चा और अल्लाह की तरफ से होने पर दलालत है। और इससे पहली किताबों की तस्दीक करने का मतलब ये है कि जो पुरानी किताबें हैं उनमें जो ख़बरें और बशारतें आईं, इसमें भी वही ख़बरें और बशारतें आईं। और एक ख़बर ये थी कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजेंगे, और बशारत ये थी कि अल्लाह ताला इन पर कुरान नाजिल फरमाएंगे। तौरात वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इस वक्त ये दोनों किताबें अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं। यहूद व नसारा ने इसको बड़ी हद तक बदल डाला है और इसमें बहुत सारी तशरीहात अपनी तरफ से मिलाकर इसको सब गलत मलत कर दिया है। और इसके बाद आयत नंबर 4 इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और इसने हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब उतारी। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया, इनके लिए बहुत सख्त अजाब है, और अल्लाह सब पर गालिब बदला लेने वाला है। यानी अपने अपने वक्त में तौरात, इंजील ये भी यकीनन लोगों की हिदायत का ज़रिया थी, इसलिए कि इनके उतारने का मकसद यही था। ताहम इसके बाद दोबारा व अनज़ल अल फ़ुरक़ान कहकर वजाहत फरमा दी गई कि अब तौरात और इंजील का दौर ख़त्म हो चुका है, अब कुरान नाजिल हो चुका है, वो फ़ुरक़ान है। अब सिर्फ वही हक़ व बातिल की पहचान करवाने वाला है। इसको सच्चा माने बगैर कोई अल्लाह के नज़दीक मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। और फिर कहा गया कि वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, यानी कि अल्लाह ताला मुजरिमों से इंतकाम लेने पर कादिर हैं। आयत नंबर 5 बेशक अल्लाह वो है जिस पर कोई चीज़ ना ज़मीन में छुपी रहती है और ना आसमान में। ये बिल्कुल इसी तरह सूरतुल अनाम की आयत नंबर 59 है, जिसमें यही बात दोहराई गई है। वहाँ फरमाया गया, और वो जानता है
جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا ثبوت ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد، عورت، خوبصورت، بدصورت، نیک بخت، بد بخت، جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اور جہاں پہ یہ آیت سارے انسانوں کے لیے اس کے زمرے میں سب انسان آتے ہیں، لیکن ایک خاص اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہے کہ دیگر تمام انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ بندے کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے انہیں بھی مریم علیہ السلام کے رحم میں رکھا، جیسے چاہا بنایا۔ تو پھر وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نصارہ کا باطل عقیدہ ہے۔ آیت نمبر 7، وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ، اور جو علم میں پختہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سب پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والی ہیں۔ اس آیت میں 2 طرح کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کی آیات ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ آیات ہیں جن میں حکم دیے گئے ہیں، احکام دیے گئے ہیں، مسائل بتائے گئے ہیں، انبیاء کے قصص ہیں، حکایات ہیں، اور ان کا معنی بالکل واضح اور اٹل ہے، اس میں کوئی دو دلیل نہیں ہے، اور ان کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دوسری قسم کی آیات ہیں، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے، جس میں تاویل کی گنجائش نکلتی ہے، اور اکثر لوگ اس میں وہ ہو جاتے ہیں، ان کو شک پڑ جاتا ہے، اور ان میں ایسے حقائق کا بیان ہے جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیل جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ان پر صرف ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، باقی وہ ہماری عقل سے اوپر کی باتیں ہیں، ان کی صحیح حقیقت سمجھنا، انہیں جاننا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کر سکتے۔ مثال کے طور پر حروف مقطعات ہیں، اگر آپ حروف مقطعات کے بارے میں پڑھنا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنی آراء ہیں، تو صحیح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے پڑھنے پر ہمیں سوال ہے، اور ان کی کیفیت کو جاننا نہ ہماری دنیاوی زندگی نہ ہماری آخرت کی زندگی کے لیے کسی طرح فائدہ مند ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے جو ہماری ان کے متشابہات میں آتی ہیں، جس طرح کہ روح کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا، تو یہ جو نصرانی ہیں یہ زیادہ تر متشابہات کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا گیا ہے کہ آپ متشابہات کے پیچھے نہ پڑیں، آپ محکمات پہ اپنا زور لگائیں اور محنت کریں، اور اس سلسلے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے، اور جو متشابہات میں آتا ہے اس پر ہم جوں کا توں ایمان لاتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اس آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ صرف
فتنہ برپا کرنا ہے تو وہ محکمات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، عمل کرنے کی بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ اس کے کئی کئی معنی نکال لیتے ہیں، اور ایسے معنی بھی نکال لیتے ہیں جو قرآن کے صحیح حکم اور محکم آیات کے خلاف ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ کوئی فتنہ برپا کریں گے۔ آیت نمبر 8، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر صراط مستقیم کو اختیار کرنے والے لوگ اور پھر صراط مستقیم سے ہٹ جانے والے لوگ، دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کریں، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اپنے بلبوتے پر ہدایت کی راہ پر گامزن نہیں رہ سکتا۔ آیت نمبر 9، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ثابت قدمی پر دعا کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اس بات کا دل سے اقرار کیا جائے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور جزا اور سزا پر یقین رکھے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 10، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ اب قیامت کے ذکر کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، وہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے، اور ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال اور اولاد، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر انسان اپنا بھروسہ اور انحصار کرنے لگ جاتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو ہوش میں لاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پر انحصار مت کرو، کیونکہ یہ دو چیزیں قیامت والے دن اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 11، اور دنیا میں بھی ان کا حشر فرعون اور ان لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، کہ اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا اور عذاب آخرت سے پہلے دنیاوی مصیبتوں اور عقوبتوں میں مبتلا کیا۔ یعنی کہ دنیا میں بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ایک بڑی کامیاب اور اچھی زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فرعون اور اس جیسے لوگوں کا حشر اللہ نے کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا اور آخرت سے پہلے ہی دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر بن عوام کی ماں اور اے اللہ کے رسول کی پھپھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے غضب سے تمہیں بچانے کے معاملے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 12،
ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، جو یہودیوں پر مشتمل تھا۔ تو انہوں نے ان کو وہاں پر جمع کیا اور کہا کہ اے جماعت یہود، تم لوگ اسلام لے آؤ قبل اس کے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہو جو قریش کا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تم اس بات سے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہم جنگ سے ناواقف ہیں۔ وہ قریش تو جو تھے وہ جنگ کرنا جانتے ہی نہیں، وہ مٹھی بھر تھے، اس لیے وہ قتل ہو گئے۔ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تم سمجھ جاؤ گے کہ ہم لوگ جنگ کے بہت ماہر ہیں اور ہم لوگ کون ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، بنو قینقاع قتل کر دیے گئے اور بنو نذیر جو کہ دوسرا یہودی قبیلہ تھا اس کو جلا وطن ہونا پڑا اور خیبر فتح ہوا اور باقی لوگوں کو جزیہ دینا پڑا۔ آیت نمبر 13، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان لوگوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ یہاں پر بھی مخاطب مدینہ کے یہود ہیں۔ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اور اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا۔ اب صحابہ کرام غزوہ بدر میں ان کی تعداد 313 تھی اور مشرکین 1000 کے قریب تھے، اور ہر فریق کو دوسرا فریق اپنے سے دگنا لگتا تھا۔ یعنی کافروں کی تعداد 1000 تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے، یعنی اپنے سے دگنے۔ اور مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھانا، دھاک بٹھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو انہیں کافر 600 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے، یعنی اپنے سے ڈبل۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا، اور اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے، لیکن جب وہ 3 گنا کی بجائے دگنے نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ آیت نمبر 14، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ کافروں کو ان کے تمام دنیاوی مال و اسباب کام نہ آئے اور جنگ بدر میں یہ قتل کیے گئے، اور اسی طرح اس آیت میں بھی دنیا کی لذتوں کی حقارت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت کے حصول کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور جن چیزوں کو دنیا سے منسوب کیا گیا، یعنی کہ انسان کے دل میں طبعی طور پر انسان جن چیزوں کی طرف مرغوب اور پسندیدہ جن کو سمجھتا ہے، سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایک بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مرغوب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے سامان اور مال اسباب، سونے چاندی کا ذکر کیا گیا، پھر سواری کا ذکر کیا گیا۔ اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج کل کے زمانے میں یہ گاڑیاں سمجھی جاتی ہیں کہ جو ایک اچھی سواری جو ہر مرد کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا متاع ہے، یعنی کہ یہ دنیا میں خوشی کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے رکھا ہے، وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو آخرت پر، حالانکہ تمہیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے دنیا پر۔
اور آخرت جو ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 15، کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو مرکوزہ چیزیں ہیں ان میں کھو مت جانا۔ یہ چیزیں منع نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے خوار مت ہو جانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جس کے مستحق اہل تقوی ہوں گے۔ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان باغات میں متقی ہمیشہ رہیں گے، ان کے ساتھ وہاں ان کی پاک باز بیویاں ہوں گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 16، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان آیات میں اہل تقوی کی صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کے حقدار بنیں گے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا دعا کرتے وقت اپنی نیکیوں کا تذکرہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی تائید ہمیں صحیحین سے ملتی ہے، جس میں اصحاب غار والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے شاید سنی بھی ہو، کہ جس میں وہ 3 لوگ جو غار میں گھر گئے اور سب نے اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا کر ان کی جان بچا دی۔ آیت نمبر 17، جو صبر کرنے والے، سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اچھا، اب ان متقی لوگوں کی اس آیت میں صفات آئی ہیں، یعنی کہ صابرین ہیں، وہ صبر و استقامت سے توحید پر جمے رہتے ہیں، اور مشکلات اور گھبراہٹ کے وقت، غصے کے وقت وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ رکھتے ہیں۔ صادقین ہیں، یعنی اپنے ایمان کے بارے میں وہ ایسے اعمال کرتے ہیں یا جس میں سے ہے کہ سچ بولنا، وہ بالکل اپنے جو معاملات ہیں ان کو اس کی بنیاد سچ پر رکھتے ہیں۔ قانتین یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور منفقین یعنی اپنے مالوں میں سے وہ اطاعت کی ان تمام صورتوں میں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مستغفرین بالاسحار یعنی وہ اوقات سحر میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی ایک تعلق قائم کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی کچھ اوصاف ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 18، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق، رازق اور مدبر ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے، اور اس کی گواہی سے بڑھ کر سچائی پر مبنی گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے کہ اپنی مخلوقات کا وہی معبود ہے، اور اس کا ہر کام اس کے حکم پر مبنی اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کائنات میں جو بھی ہستی ہے وہ اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی محتاج ہے، اس کے رزق پر جیتی ہے۔ پھر یہی گواہی فرشتے اور تمام اہل علم بھی دے رہے ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں، جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت، اس کی ابتدا اور اس کے انجام پر خوب غور کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 19، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی
انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کے وحی کی فرما برداری کا نام ہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ کے دین اور شریعت کے سوا کسی اور دین اور شریعت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔ آیت نمبر 20۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے، کیا تم تابع ہو گئے؟ پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر اہل کتاب کفر اور عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میری اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب تمہیں اللہ کو دینا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ بات اس وقت جو لوگ ان کے سامنے تھے، اہل کتاب اور مشرکین وغیرہ، ان کو یہ پیغام دے دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ ان آیات میں اہل کتاب کی مذمت ہے، جن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ انبیاء اور ایسے تمام لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جنہوں نے ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، اور یہ ان کا انتہائی تکبر تھا۔ ان کو دنیا میں بھی ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔